बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्लदा पानी जारी बरगज़ीदा फ़रिश्तों ने क्यों लिया था और फ़रिश्ते उस गुस्लदा पानी से क्या करते थे। और मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के वक्त का मंज़र। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने रिव्यू भी शेयर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल मुबारक का पानी 4 शीशियों में भरकर एक शीशी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लिया, एक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने, एक हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ने और एक शीशी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने ली। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम निज़ा के वक्त मोमनों के मुंह में इसमें से एक कतरा डाल देते हैं। इससे मौत की सख्ती में आसानी हो जाती है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम मुनकर नकीर के सवाल के वक्त एक कतरा डाल देते हैं, इससे जवाब में सहूलत होती है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन एक कतरा चेहरे पर छिड़क देंगे, इससे क़यामत की दहशत से अमन मिलेगा। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दीदार इलाही होते वक्त एक कतरा आँखों पर मल देंगे, जिससे दीदार खुदावंदी के मुशाहिदे की ताकत हासिल हो सकेगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के लिए चादर को ताना गया और इसमें हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत फ़ज़ल व क़सम, एक रवायत में क़सम की बजाय अब्बू सफ़ियान का नाम है, और हज़रत उसामा बिन ज़ैद और शकरान जमा हुए। हज़रत अब्बास ने आपको अपने सीने पर लिया और हाथों में दस्ताने पहनकर हाथों को पैरहन मुबारक में दाखिल किया। हज़रत उसामा और शकरान कमीज़ मुबारक के ऊपर से पानी डालते थे। हज़रत अब्बास व कसम एक पहलू से दूसरे पहलू पर ले जाने पर हज़रत अली की मदद करते थे और गैब से भी गुस्ल में आनत हुई। वसाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 रोज़ कबल, जबकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी तआला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रज़ी तआला अन्हा के यहाँ गुज़ार लूँ। सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी तआला अन्हा आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी तआला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा के हुजरे की तरफ लेके जा रहे थे, इस वक़्त सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चनाचा सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश लग गया। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पकड़ती और इसी को चेहरे अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा अलैहिस्सलाम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया, लेकिन उठ ना सके तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठकर मिंबर पर लाया गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था
اور آپ علیہ وسلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگ، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلی پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اور مزید فرمایا اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے، اور زاروں قطار رونے لگے، اور بلند آواز سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں کیا اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑو، کیونکہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں، اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں، اور پھر خوشی کا اظہار کیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ پہلی بات جب میں قریب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترات کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف یابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا، سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہاں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ اس پر سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دلخراش واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شرابور کر دے اور ان کے اسوۂ حسنہ پر ہم چل سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہباں۔